لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء رواه ابن ماجہ وحسنه الزبیر رحمہ اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. قرآن مجید فرقان حمید ہے اور سورۃ الحج پارہ نمبر 17 ہے. اللہ رب الرحمن قربانی کے جانور کے متعلق بیان فرماتے ہیں. عید قربان 10 ذوالحجہ اور ایام تشریق 11 12 اور 13 کی آمد ہے. آج جمعہ ہے اور ذوالحجہ کی 7 تاریخ ہے. ہفتہ 8 ہے اور اتوار 9 تاریخ ہے اور پھر سوموار کو 10 ذوالحجہ ہے یوم النحر. یوم النحر قربانی کا دن ہے اور یوم النحر کے بعد ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے دن ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان فرمان صحیح مسلم کتاب الصیام میں حضور نبی کریم
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सियाम यौम अरफा, अरफे के दिन का रोज़ा, 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा। फरमाया प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ हो जाएंगे। जो भी शख्स 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसके 2 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। एक वो साल जो गुजर चुका और एक वो साल जो आइंदा आने वाला है। अब भाई सवाल करता है कि आइंदा साल हमें दुनिया देखना, दुनिया में रहना ही अगर नसीब ना हो, यानी क्या खबर कि हम कल जिंदा हैं या कल मर जाएंगे, और आइंदा साल क्या मालूम कि 10 ज़ुल्हिज्जा यौम अरफा का दिन आए, 10 ज़ुल्हिज्जा आए या यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा आए और हमारा जिस्म कब्र के अंदर गल सड़ चुका हो। हाँ जी, तो क्या खबर हमें अगले साल जिंदा रहने की। अब मेरे भाई का सवाल ये है कि आइंदा अगले साल के भी गुनाह माफ हो जाते हैं, तो आइंदा अगले साल अगर बंदा जिंदा ही ना हो और होगी मर गया हो तो गुनाह भी नहीं होंगे जब बंदा ही जिंदा नहीं रहा। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके मजीद 1 साल के भी दर्जात को बुलंद कर देगा, नेकियां अता फरमा देगा। अगर आप जिंदा रहे और गुनाह हुए और इब्ने आदम से होते हैं तो 1 साल आइंदा के भी गुनाह माफ हो जाएंगे। अलगरज ये, अगर मेरा इरादा है, मेरा कोई प्रोग्राम है कि मेरे आमाल नामे में मेरे गुनाह मिट जाएं और ख़त्म हो जाएं, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए सुनहरी मौके रखे हैं कि हम अपने गुनाहों की अल्लाह के यहाँ माफ़ी करवा लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो यौम अरफा का रोज़ा 9 ज़ुल्हिज्जा 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ होंगे। अब ये रोज़ा रखना कब है? बाद उलमा फरमाते हैं कि जब सऊदिया के अंदर ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख बरोज़े इतवार है और सऊदी के अंदर ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख हफ्ते के दिन है। अल्लाह अकबर। आज सऊदिया के अंदर 8 ज़ुल्हिज्जा है और हाजी लोग मिना पहुंच चुके सुबह या पिछली गुज़श्ता रात। यहाँ मिना में हाजी ये पूरा दिन भी गुजारेंगे और आज की रात भी, यानी वहां की 8 ज़ुल्हिज्जा की रात, अगली जो 9 ज़ुल्हिज्जा की रात बन जाएगी। हाजी मिना में सारी नमाजों को उनके वक़्त पर अदा करेंगे कसर करते हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अब बाद उलमा के नज़दीक ये है कि जब सऊदी में ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख हो तो आपने यौम अरफा का रोज़ा रखना है। और बाज़ की राय ये है कि जनाब जब पाकिस्तान में ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख हो तो आपने यौम अरफा का रोज़ा रखना है। मोटा मसला ये है कि 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रखो, सऊदी मुताबिक रख लोगे 2 साल के गुनाह माफ। अपनी मकामी 9 ज़ुल्हिज्जा की तारीख मुताबिक रख लोगे तो भी 2 साल के गुनाह माफ। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान के हिसाब में भी रख लेता है और सऊदी के हिसाब में भी रख लेता है तो फिर क्या होगा? तो एक रोज़ा जो है वो यौम अरफा का हो जाएगा और एक रोज़ा जो है वो अयाम ज़ुल्हिज्जा, अशरा ज़ुल्हिज्जा के रोज़ों में से रोज़ा हो जाएगा। करना ये चाहिए कि जैसे हम ईदैन, रमज़ान, मुहर्रम, सफ़र अपने मकामी रुयत हिलाल मुताबिक करते हैं, तो ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा भी मकामी रुयत हिलाल के मुताबिक जब हमारे मुल्क में ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख होगी तो हम बरोज़े इतवार यौम अरफा का रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह, अगर जिंदा रहे
اور اگر مر کر قبر میں گئے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربانی کا بیان ہے۔ اللہ رب الرحمن نے قربانی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حکم دیا، اور پھر اس کی ڈیٹیل اور تفصیل اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ قربانی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور یہ قربانی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہی سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ روایت سندن ضعیف ہے، مگر بات یہی ہے جو اس روایت کے اندر بیان ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربانی کا حکم کیا ہے اور قربانی کا ذکر قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ سورۃ الکوثر ہے۔ پھر قربانی کے آداب کیا ہیں، قربانی کی شرائط کیا ہے، لوازمات کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، ادب اور آداب کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر وہ حوض کوثر، پانی کی وہ نہر ہے، وہ حوض ہے جو قیامت کے دن میں اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو پلائیں گے، اور بالخصوص اپنی امت کے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے قیامت میں حشر کے میدان میں نبی رحمت علیہ السلام سے حوض کوثر کا پانی پی لیا، وہ جنت میں جانے تک پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ نے الکوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کا حکم اللہ نے یہاں اس سورہ مبارکہ کی اس دوسرے نمبر کی آیت میں دیا، اور یہاں ہمارے لیے ایک نکتے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم اور فراست عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کے بیان کردہ نکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں بہت بڑا مسئلہ بیان ہو گیا۔ جملے دو چھوٹے چھوٹے ہیں، بات بہت بڑی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو بنے گا فَصَلِّ وَانْحَرْ، آپ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ پہلے کس کا حکم آ رہا ہے؟ پہلے نماز کا حکم ہے، اور دوسرا حکم کس چیز کا ہے؟ وہ قربانی کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز اور قربانی آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ نماز اور قربانی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر نماز ہے اور قربانی نہیں ہے، اللہ اکبر، یا قربانی ہے اور نماز نہیں ہے، تو کام ادھورا اور نامکمل ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر نماز نہیں اور قربانیاں ہیں تو اللہ نے قربانیاں بھی قبول نہیں کرنی۔ نماز قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور نماز اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ ائمہ اربعہ میں امام مالک بن انس اور امام محمد بن ادریس اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا عید الاضحیٰ میں یہ سنت مؤکدہ ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی دونوں طرف کے علماء کا اور ائمہ کا قرآن کی آیات سے استنباط اور استدلال ہے۔
اور دونوں ائمہ اپنے اپنی جگہ پر حق بجانے میں ہیں۔ راجح یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، ائمہ محدثین کے نزدیک اور اہل الحدیث کے نزدیک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے اور وہ بکرا لے سکتا ہے، دمبا لے سکتا ہے، یا اونٹ میں، گائے میں، ویڑے میں، وچھے میں حصہ ڈال سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، اس کو پھر عید نماز کے لیے آنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا طاقت ہے تو قربانی لازماً کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ قربانی محض گوشت کھانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جو چیزیں بتائیں وہ میں ذکر کرتا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کہ قربانی کا مقصد محض گوشت کھانا نہیں ہے، نہ خون بہانا مقصد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کو شاید 1000 روپے سے بھی اوپر میں فی کلو پڑے گا، ہاں جی، اور جبکہ بازار کے اندر جانور، بڑے جانور کا گوشت 900 روپے میں ہے، 950 روپے میں ہے، اور قربانی میں جو ہمارا بیل ہے، گائے ہے، یہ 1000 سے کہیں مہنگا پڑتا ہے فی کلو۔ تو مقصد کیا ہے؟ قربانی میں گوشت اور خون مقصد نہیں ہے، تلی کلیجی اور پھپڑے اور گردے کھا لینا، پیٹ بھر لینا مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ کے قرآن نے بتایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانی کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ اللہ ذوالجلال کو تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو آدمی کے دل میں موجود تقوی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پاس، اور یہ قربانی ہر مذہب اور ہر دھرم کے اندر ہے۔ اسلام جہاں جانوروں کی قربانی مانگتا ہے، وقت پڑنے پر اسلام انسانی جان کی اور مسلمان کی بھی بلی چڑھانا مانگتا ہے کہ انسان اور مسلمان بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بھی قربانی دے، جیسے صحابہ کرام نے بدر میں، احد میں، حنین میں، ہاں جی، بہت سارے غزوات کے اندر دی، اور خود نبی رحمت علیہ السلام نے بھی اپنی جان بارہا اللہ کی راہ میں قربان کی، اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام میدان احد کے اندر پھر شدید زخمی بھی ہوئے، اور خبر افواہ یہ پھیل گئی کہ مسلمانوں کے نبی اور پیغمبر اور امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، جس طرح قربانی کے لیے اور اعمال کے قبولیت کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جب ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اس جانور کے اندر بھی کوئی شرائط موجود ہیں۔ اگر قصاب جانور لیتا ہے، قصائی، ہاں جی، تو وہاں کوئی شرط نہیں ہے، لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، کمزور ہو، کوئی بھی اس کے اندر عیب ہو، وہ گوشت قصاب اور قصائی کی دکان پر وہ چل جاتا ہے۔ مگر قربانی کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی بات صحیح مسلم میں فرمائی لا تذبحوا الا مسنّا۔ عید الاضحیٰ میں، قربانی میں وہ جانور اللہ کے ہاں قبول ہوگا باصیت قربانی جو دندہ ہوگا، پیدائش کے دانت گر گئے اور بعد کے دانت اس کے نکل آئے، تو کوئی بھی بندہ وہ چاہے بیل کرے، گائے کرے، ہاں جی، وہ بکرا کرے، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑا ہو، اس کا دندہ ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر ایسا جانور اللہ کے ہاں قربانی کا ثواب نہیں پائے گا۔
وہ گوشت کھانے کا جانور ضرور ہو جائے گا۔ قربانی کے جانور میں کن عیوب سے، عیبوں سے، خرابیوں سے پاک ہونا لازم ہے؟ سنن ابن ماجہ میں ابواب الاضاحی ہے، حدیث نمبر 3142 ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فضیلت الشیخ زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن درجے کی ہے، اور یہی روایت سنن نبی داود میں 2804 نمبر پر، جامع ترمذی میں 1498 نمبر پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے عیب دار جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ عیب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو، ایسا جانور جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو آگے سے یا پیچھے سے، یا وہ جانور جس کا کان چیرا ہوا ہو آگے سے یا پیچھے سے، ایسے جانور کی اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ جانور جس کے کان میں سوراخ ہو، اور وہ جانور جس کا ہونٹ تھود کٹے ہوئے ہوں، اللہ کے ہاں یہ جانور بھی قبول نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی روایت، اس روایت کے راوی بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام ہمیں حکم کیا کرتے تھے کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور اس کے کان اچھی طرح دیکھ بھال کر لیا کریں۔ وہ جانور جس جانور کی کان کٹے ہوئے یا چیرے ہوئے یا سوراخ شدہ ہوں، ایسے جانور کو اللہ کے ہاں قربانی میں قربان نہیں کرنا۔ یا وہ جانور جس کی آنکھ خراب ہو، آنکھ سے اندھا ہو یا کانا ہو، کانا جانور بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب ہمیں کیا معلوم ہوا؟ جانور جو ہے وہ عیب سے پاک ہو، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس میں دنیا جہان کے عیب موجود ہوں، کیا اللہ قربانی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جس طرح ہر بندہ، ہر سمجھدار بندہ جب جانور لیتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا قربانی کا جانور دندہ ہو، جانور کا کان چیرا کٹا سوراخ شدہ نہ ہو، جانور جو ہے وہ کانا اور کانا نہ ہو، جانور جو ہے وہ لولا اور لنگڑا نہ ہو، جانور جو ہے وہ نہایت کمزور نہ ہو۔ تو قمیض کے بٹن کھول کر قربانی کرنے والا اپنے گریبان میں بھی دیکھ لے، میں قربانی تو کر رہا ہوں، کہیں میرے اندر بے نمازی ہونے کا عیب تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ قربانی کرنے والا اپنے گریبان کے بٹن کھول کر دیکھ لے، اپنے آپ کو پوچھ لے، میں قربانی کرنے لگا ہوں، میرے اندر بے نمازی ہونے کا عیب تو نہیں ہے؟ قربانی کرنے والا اپنی قمیض کے بٹن کھول کر کے دیکھ لے، میں بکرا خرید رہا ہوں، یہ حرام کے پیسے تو نہیں ہے، سود ہے، رشوت ہے، چوری کا پیسہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر بندے کو اس کا ضمیر آواز دے، اور جب دل کالا اور سیاہ نہ ہو جائے نا، تو جب ہم اپنے ضمیر سے پوچھتے ہیں، ہمارا ضمیر ہمارے سوال پر باقاعدہ ہمیں جواب دیتا ہے، الا یہ کہ بندے کا دل گناہ کر کر کے کالا ہو چکا ہو۔ تو جس طرح جانور بے عیب ہو، کوئی نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی کرنے والا بھی اس بات کے عیب سے پاک ہو کہ بندہ بے نمازی تو نہیں ہے، سود خور تو نہیں ہے، چوری کا پیسہ تو نہیں ہے، ہاں جی اللہ اکبر، کوئی اور اس کا دکھلاوا تو نہیں کر رہا، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہے۔ اگر قربانی کرنے والے میں یہ عیب موجود ہیں، اللہ اکبر، تو اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، 3144 سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بتایا، تو کتنی عام بات ہے،
اللہ کے پاک نبی برا بن عازب اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ جب جانور قربان کرو، قربانی کے جانور میں یہ 4 قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اربع لا تجزئ فی الاضاحی، قربانی کا جانور ان 4 قسم کے عیب سے پاک ہو۔ پہلا عیب کیا ہے؟ وہ کانا جانور ہے جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اندھا ہو تو سرے سے قبول نہیں ہوگی۔ ایک آنکھ اندھی ہے یا دونوں آنکھوں سے جانور اندھا ہے، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر اس میں کانا پن ہے اور وہ کانا پن واضح ہو، یہ جانور بھی قربانی میں قبول نہیں ہوگا۔ ایسا جانور جو بیمار ہے اور بیماری واضح ہو، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایسا جانور کہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا وہ لنگڑا اور لولا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور ایسا جانور جو بالکل کمزور اور دبلا پتلا ہو، جی اس ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور حضرت علی کی ایک اور روایت 3145 نمبر پر سندن حسن ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر جانور کے سینگ کا خول اتر جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، مسئلہ یہ معلوم ہوا، جانور عیب سے پاک ہو تو قربانی کرنے والا بھی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اقول قولی ھذا